अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने दूसरी बार इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। फिर आपने तीसरी बार इरशाद फरमाया अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं है। अल्लाह हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का तो एक बार फरमाना भी काफ़ी था। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर कसम वाला मामला ना भी इख्तियार करते तो हमें फिर भी आपकी बात का उतना ही यकीन था। कसम भी उठाई और 3 बार इरशाद फरमाया। अब ज़ाहिर है जी सामने सहाबा अलैहिमुर रिदवान बैठे थे, वो तो लर्ज़ गए, कसम भी फिर 3 बार भी कि अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं है, अल्लाह की कसम मोमिन नहीं। भाई कौन है वो इसके लिए अल्लाह के रसूल 3 बार और वो भी कसम के साथ इरशाद फरमा रहे कि वो मोमिन ही नहीं है। तो सहाबा ने इसकी अल्लाह के रसूल कौन है वो? आपने फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। अल्लाह हज़रत हम इसको कुछ भी नहीं समझते। फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। बड़ा ध्यान रखा करें हज़रत। इस्लाम या तो किताबों में है या तकरीरों में है। कोशिश करें हम सारे कि हमारे किरदार में भी इस्लाम आए। या किताबों में मेरे सामने खुली पड़ी है या तकरीरों में है। कोशिश करें कि और सारे आज के बाद ना हम देखेंगे कि हम कैसे हमसाए हैं, हम कैसे हमसाए हैं। एक बुजुर्ग है तो और एमी बुजुर्ग नहीं थे हजरत, एमी नहीं बुजुर्ग बन जाता कोई, एमी नहीं नाम जिंदा रहते जी। तो वो हजरत के ना दोस्त मिलने आए उनको, तो उनके घर में चूहे बड़े थे। कोई चूहा भाग के इधर को जाए, कोई चूहा भाग के उधर को जाए। तो उनके जो दोस्त आए ना वो कहने लगे हजरत बड़े ज़्यादा चूहे हैं आपके घर में। कहा भाई कोशिश कर रहा हूँ तो बस देखो क्या होता है। वो कर आपको क्या ज़रूरत है, मैं आपको ना एक बिल्ली रख देता हूँ, बिल्ली में ला के ना आपको देता हूँ तो सारे चूहे ख़त्म हो जाएंगे। फरमाया वो कैसे? वो आगे सर्च करते हैं हजूर कुछ तो खा जाएगी तो जो बाकी होंगे वो भाग जाएंगे बिल्ली के डर से। तो आपने फरमाया जो भाग जाएंगे वो किधर जाएंगे? कहा ज़ाहिर है हजरत वो फिर साथ वाले घरों में जाएंगे। फरमाया ना यार, मेरी वजह से मेरे साथ वालों को तकलीफ ना हो तो मेरे घर में रहने दे। हैं और ये बेहतरीन लोग थे जिनके दिल में एक दूसरे के लिए एहसास था, जिनके लिए एक दूसरे के लिए जिनके दिलों में मोहब्बत थी। वो समझते थे इंसानियत क्या है, वो जानते थे कि मुसलमान किसको कहते। फरमाया जो भागेंगे वो किधर जाएंगे? ज़ाहिर है फिर साथ वाले घरों में जाएंगे। फरमाया ना यार, किसी को मेरी वजह से तकलीफ ना हो तो मेरे घर में रहने दे। एक बुजुर्ग थे तो वो कोई उनका ना कोई रेड़ी वगैरह लगाते थे जिसमें वो कुछ सालन बनाया करते थे। तो वो एक बंदा था, उसने जब भी हजरत से खरीदने आना तो हजरत को खोटा सिक्का देना। हजरत को पता होता था फिर भी चुप कर देना। वो साथ जो हेल्पर वगैरह थे ना उन्हें कहना हजरत खोटा सिक्का दिया। फरमाया जमा करता जा। उसने जब भी हजरत से सालन लेना हजरत को खोटा सिक्का दे देना, आपने जमा करता जा। वो एक दिन तंग आके ना वो शागिर्द ने पूछा, उसने कहा हजरत जी आपको पता भी है कि खोटा सिक्का दे के जाता है तो आप क्यों ले लेते हैं? फरमाया यार मैं इसलिए धोखा खा लेता हूँ, चल मुझे धोखा दे ले किसी और को ना दे। कैसे? चल मुझे दे ले, अगर मैं नहीं धोखा खाऊंगा भी किसी और को देगा जाके, मैं इसलिए धोखा खा लेता हूँ, चल मुझे दे ले किसी और को ना दे। कोशिश फरमाएं हजरत, चेक करें हम कैसे बेटे हैं, हम कैसे भाई हैं,
کہ جس طرح کا اسلام نے کہا ہے ہم ویسے بھائی ہیں؟ کہ جس طرح کا اسلام نے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے ہم ویسے خاوند ہیں؟ چیک کریں حضرت، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں خود کو چیک کریں، کیونکہ کل جو چیکنگ ہونی ہے نا وہ اسی روشنی میں چیکنگ ہونی ہے۔ جب میں نے آیت پڑھی نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس نے تم سے پوچھا جائے گا، تو جو پوچھا جائے گا نا وہ اسی انداز سے پوچھا جائے گا جو انداز قرآن پاک نے بیان کیا۔ روز قرآن پاک کے انداز سے نا اپنے آپ کو چیک کریں، جس طرح کا قرآن پاک نے کہا ہم ویسے گاہک ہیں، ہم ویسے محلے دار ہیں، ہم ویسے رشتہ دار ہیں، ہم ویسے بیٹے ہیں، ہم ویسے بھائی ہیں، ہم ویسے خاوند ہیں، ہم ویسے داماد ہیں۔ چیک کریں حضرت اپنے آپ، بڑی زیادہ ضرورت ہے اس وقت میرے معاشرے کو اپنی چیکنگ کرنے کی حضرت ہے، بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ اور حضرت جو انداز اسلام نے دیا نا کبھی اختیار کر، یہ ہماری ساری پریشانیوں کا حل اسلام ہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی اس لیے ہیں کہ جو راستہ، جو طریقہ، جو معیار اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا ہم اس پہ نہیں چل رہے حضرت۔ یہ ساری پریشانی ہے اس لیے حضرت۔ مجھے یاد ہے جی، جو میں نے کہا ہے نا کہ چیک کریں کہ جیسا اسلام نے کہا ہم ویسے بھائی ہیں۔ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تب حیات تھے حضرت، آپ نے خود بات سنائی ہے حضرت۔ آپ فرماتے ہیں کوئی پائیا سی، آپ کا انداز تھا، کوئی پائیا سی تو باہر ہوندا سی حضرت، اس کو نا باہر بلڈ کینسر ہو گیا حضرت، اور پتہ بھی تب چلا کہ جب علاج کی سٹیج گزر چکی۔ یہ جو سٹیج والا معاملہ ہے نا، یہ آپ کا، میرا اور ڈاکٹروں کا ہے، اتھے کوئی سٹیج سٹوج نہیں ہے حضرت جی، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ سٹیج والا معاملہ نا ادھر چلتا ہے حضرت جی، اتھے کوئی سٹیج والا معاملہ نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ سٹیج والا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ ادھر ہے سٹیج والا معاملہ۔ ہم مجبور ہیں سٹیج کے آگے، ڈاکٹر مجبور ہیں سٹیج کے آگے، اللہ نہیں مجبور سٹیج کے آگے، وہ نہیں مجبور ہے حضرت۔ یہ میری بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کبھی مایوس نہ ہونا اس کی رحمت سے۔ پتہ بھی تب چلا کہ حضرت جب علاج کا وقت اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا حضرت، وہ باہر ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ بچنا تو تو نے ہے کوئی نہیں، تجھے تیرے پاس کو تھوڑا وقت رہ گیا، جا کے اپنے بیوی بچوں میں گزار۔ اور حضرت جی اکثر و بیشتر جو احباب باہر ہوتے ہیں نا، اکثر، میں نہیں یہ کہوں گا کہ ہر جگہ اس طرح ہے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پھر پیچھے والے ہوتے ہیں نا، ان کو باپ کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو مہینے بعد پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر و بیشتر یہ ماحول بن جاتا ہے، ان کو والد کی عادت کم ہوتی ہے، وہ جو پیسے آتے ہیں نا ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر جب صرف ابو جی آ جائے نا باہر سے اور پیسے نہ آئیں تو پھر تو وہ ابا چبھتا بھی بڑا ہے۔ اور کچھ ویسے بھی جو فیملی ہے نا جن کے والد اکثر باہر ہیں، تو پھر وہ بچوں کو بھی نا ذرا والد کی عادت نہیں ہوتی اتنی، پھر ظاہر ہے وہ اب آئے گا، اس نے روکنا بھی ہے، اس نے ٹوکنا بھی ہے، وہ پھر اور برا لگتا ہے۔ وہ تو پیسے بند جڑے مہینے بعد آندے سن، وہ تو روک بھی رہا ہے، ٹوک بھی رہا ہے، وہ ویسے زہر لگتا ہے۔ پھر وہ بھی بیچارہ بیمار ہو کے آ گیا، اب وہی ہوا، وہ جب روکے جب ٹوکے، پیسے مہینے والے بند، تو کس کو اچھا لگے؟ بہرحال بیچارہ مایوس ہوا بڑا زیادہ رویہ دیکھ کے۔ اس نے فیصلہ کیا مرنا تے ہے وے نہ جنی مرنا، باری مریے چل کے۔ بیٹا قدر کرنا ہمیشہ اپنے والد کی، ادھر ہو ادھر ہو، اس کی قدر کرنا، کبھی بھی پیسے کو اس پہ ترجیح نہ دینا۔ پیسے پھر مل جاتے ہیں نہ کہیں سے، والد نہیں ملتا کبھی بھی ادھر۔ لیکن میں جو میرے معاشرے کا مزاج ہے، جو میں نے میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں تو وہی بیان کر رہا ہوں۔ وہ جو اکثر باہر والے احباب ہوتے ہیں نا، اولاد کو ان کی کم، وہ جو پیسے آتے ہیں نا مہینے بعد، پیسے بھی بند، وہ تو ہے بھی بیمار، وہ تو پھر انہیں روکنا ٹوکنا بھی، وہ کس کو اچھا لگے؟ بیوی کا رویہ بھی عجیب و غریب، اولاد کا رویہ بھی عجیب و غریب۔ اس نے مایوس ہو کے نا، اس نے کہا مر تو جانا ہے، اب ادھر نہیں مرنا۔
باہر ہی مروں گا جا کے. ٹکٹ شکٹ کروائی اس نے, تیاری کر دی باہر جانے کی. وہ بالکل ساتھ ہی نا بھائی کی فیملی تھی, چھوٹا بھائی, وہ انتقال کر چکا تھا. بیوہ بھابھی اور یتیم بچے. یہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنایا. پھر اکثر حضرت یہ نہیں جو باہر والے ہیں, ادھر بھی جو ہم مرد ہیں نا, ہم اپنی آنکھوں سے بڑا کم دیکھتے ہیں. جو ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں. اسپیشل پھر جو ہماری فیملی کے والے سے, جو ہماری بیویاں ہمیں بتاتی ہیں نا, ہم من و ان اس پہ یقین کرتے ہیں. بھائی اپنی بیوی سے بھی بڑا پیار کرو, لیکن تحقیق کیا کرو. یہ بات جو مجھے سنائی اور بتائی جا رہی ہے, یہ وہ تو بیچارہ تھا ہی باہر, جو انہوں ٹیلی فون تے دسنا نا, اے کیتا جے تہاڈے بھرا نے اج, اچھا ایڈا منو سے, اج تہاڈی بھابی اے کر کے گئی جے, اچھا ایڈی منو سے, تہاڈے بھتیجے تے جڑے, بیچارہ تو آگے باہر تھا. وہ بھر دیا گیا تھا جو بھی نا, وہی کوٹھی نال یتیمہ دا ماڑا جہا مکان. آتا تھا باہر سے لیکن کبھی اس نے دیکھا ہی نہیں. وہ جو بیوہ ہے پیچھے, جو یتیم میرے بھتیجے بھتیجی ہیں, کیا ان کا حال ہے, کبھی نہیں پوچھا, دیکھا ہی نہیں کبھی جا کے. بلڈ کینسر تھا, رات کو نیند آ نہیں رہی تھی, جاگ رہا تھا, بارش برس رہی تھی. وہ ساتھ والے گھر سے نا حضرت ساری رات آوازیں آتی رہیں یتیموں کے گھر سے, اینج کر پانڈے ادھر کر ادھر کر. اب رات تو نہیں مناسب, اب صبح جا کے دوں گا دستک. صبح اٹھا, بیوی نے بھی بڑا منع کیا, بچوں نے, وہ جی کتنے چلے, وہ تو ہے ہی ہیں جدے نے, وہ تو یہ ہے, تمہیں تو پتہ ہی نہیں تہاڈیاں بھتیجیاں دا کردار کی ہے, تسی تے باہر ہوندے ہو محلے وچ انج. انہیں کہا جو بھی نے تہاڈا بھی ویکھ لیا, میں چلا ہوں, میرے بھرا دی نشانی. اس نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, بھتیجی نے دروازہ کھولا. پہلی واری تایا گھر آیا سی اور روئی پئی. خیر سر تے پیار دیتا, اندر گیا, کوئی پرسانے حال نہیں, سارا گھر گلا. پوچھا ساری رات آواز آندی رہی کی ہے؟ انہیں کہتا ہے ابو ساری رات نہ گھر چوندا رہا ہے, کدی پانڈے ادھر رکھنے سا, کدی پانڈے ادھر رکھنے, ساری رات جاگتے رہے ہیں. تمہیں آوازاں گئی ہونی ہیں, آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ ظالمہ اتنے تے غیر مسایا ہوئے تے اسلام میں تیرے اپنے, کیا ہم اس طرح نہیں ہیں؟ اتنے تے غیر ہوئے تے اللہ دے رسول فرما رہے ہیں وہ مومن ہی نہیں ہے. تیرا اپنا خون, ٹھیک ہے یار رنجشیں ہوتی ہیں, خدا کا نام دو. تم تو آپس میں وہ رویے کیے بیٹھے ہو جو اسلام تمہیں کفار کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہا. نبی علیہ السلام نے جب لشکر روانہ کیا, فرمایا کوئی سبز درخت نہ کاٹنا, کسی بچے پہ, کسی نہتے پہ, کسی عورت پہ تلوار نہ اٹھانا, کلیسا میں بیٹھے ہوئے کسی راہب پہ تلوار نہ اٹھانا, جو آگے سے ہتھیار پھینک دے اس پہ تلوار نہ اٹھانا. جو رویہ اسلام ہمیں ان سے رکھنے کی اجازت نہیں دے رہا, ہمارا آپس میں وہ رویہ ہے. رو پڑا حضرت. اس نے کہا کیا ظلم ہو گیا مجھ سے, کل جا کے کیا منہ دکھاؤں گا. اس نے فیصلہ کیا, ٹکٹ اگے, پہلے یتیمہ دا گھر بنوا کے جانا ہے. ٹھیکیدار بلوایا, ایسٹیمیٹ لگوایا, کیا کام شروع کر. روز جناب کرسی رکھ کے نا سامنے یتیمہ دے گھر دے لات رکھ کے بہ کے دے جناب مکان بندے ہیں ویکھنا. بڑیاں جناب کر دینا گلاں کیتیاں, ساڈا حق کے تسی دے چھڑن لگے ہو سارا انہاں نوں. مکان بندا رہا. وہ سامنے کرسی تے نا لت رکھ کے ہے اطمینان نہ بیٹھا رہا. مکان تیار ہو گیا, چابی انہوں نے والے کی تھی, ٹکٹ کرائی تے باہر جا کے اس نے کام شروع کر دیا اور انتظار کرتا رہا. آج مریا, کل مریا, بلڈ کینسر ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا ہوا ہے سٹیج گزر چکی ہے, بس انتظار میں تھا. آج مریا, کل 2 مہینے گزرے, 3 گزرے, 4 گزرے, 5 گزرے, 6 گزرے, 7 گزرے, 8 گزرے, 9 سال, 1.5 سال, 2 سال گزر گئے. بڑا حیران ہوا. میں نے کہا ڈاکٹر تو کہندا ہی تیرے کل بڑا بھی اگر ٹائم ہے تو 3 تو 4 مہینے دا, اتنے تو 2 سال ہو گئے نے, چل کے چیک تے کراواں پھر ایک بار. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر دیکھ کے حیران رہ گیا. اس نے کہا تو زندہ کس طرح ہے یہ تک, تو بلڈ کینسر کا مریض ہے, تجھے تو ابھی تک مر جانا چاہیے.
اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں بھی تیاری رہا ہوں کہ آپ نے تو کہا تھا ہاتھ تیرے پاس 3 سے 4 ماہ کا ٹائم ہے، ادھر تو 2 سال گزر گئے، میں ابھی تک زندہ ہوں۔ اس نے کہا سارے ٹیسٹ کرو حضرت جی۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اس کے ٹیسٹ کیے گئے، بلڈ پریشر کی، بلڈ کینسر کی سٹیج ہونا گزرنا تو دور، اس کے ٹیسٹ اس طرح کے آئے کہ اس کو کبھی بلڈ کینسر تھا ہی نہیں حضرت۔ تم ہی بنوا کے ویکھاں کسے دا، تم ہی بنوا ہاں کدی کسے دا، پھر ویکھ ہوندا کی ہے میاں۔ ہم پتر ہم دعائیں نہیں کٹھی کرتے ہیں، جیسی سارے اپنا اپنا چگا چیک کریے نا، اسی ہاواں کٹھیاں کیتی دیا، دعا کوئی بھی نہیں، اسی دعا کوئی بھی نہیں کی، دعاواں کٹھیاں کر۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے بندیا جدو تینوں ڈاکٹر کہندا ہے نا جی ہوں بس دعا ہی کرو، تو ادو دعاواں لبن جانا، اللہ دے بندیا پہلے ہی دعاواں لب کے رکھ سا، جدو تینوں لوڑ پوے تے تینوں دعاواں لبن نہ جانا پوے، جدو لوڑ پوے تینوں دعاواں کروان نہ جانا پوے، پہلے ہی کٹھیاں کر کے رکھ، پہلے ہی جمع کر۔ تو دعاواں نہیں، تو ہاواں کٹھیاں کیتی دیاں نے، اسی ہاواں کٹھیاں کیتی ہیں۔ جو رویہ اسلام کافروں سے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا حضرت، ہمارے آپس میں وہ رویے ہیں، نہ سی چنگے ملے دار، نہ سی چنگے پرا، نہ سی چنگے داماد، نہ سی چنگے شہری، نہ سی چنگے پاکستانی، نہیں ہے۔ چیک کریے اپنے آپ، بنواؤ کبھی کسی یتیم کا، پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا ہے۔ دعا تقدیر بدلتی ہے حضرت، بدل جاتی ہے دعاؤں سے تقدیر، لیکن کوئی لوے بھی تو صحیح نہ۔ یہ عباسی خلیفہ تھا، حضرت امام مالک کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے حضرت جی میرے لیے دعا کرو۔ فرمایا میں تو دعا کر داں گا لیکن جڑیاں سارا دن بد دعاواں لینا ہوتا میں کی کراں، میں تو دعا کر داں گا، لیکن جو اللہ کی مخلوق کو تنگ کر کے سارا دن بد دعائیں لیتا ہے اس کا میں کیا کروں۔ دھیان رکھو حضرت ہماری وجہ سے کوئی تنگ نہ ہو، کوئی پریشان نہ ہو ہماری وجہ سے۔ یہ کیونکہ ہم نے، میں ادھر سے آتا ہوں شابہ چوک، ظاہر ہے ادھر سے میں نے آنا ہوتا ہے باہر سے، یہ آگے آ کے یہ والا یو ٹرن لیتا ہوں حضرت جی، اور تقریباً حضرت کبھی ہے نہ ہوا ہو، ایک دو بھائی نے ریڑھی والے نا، انہوں نے حضرت جی یو ٹرن دے بالکل سامنے ریڑھی کھلارنی ہوندی ہے، پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ شاید جڑی گڈی لنگے گی وہ میری ریڑھی ویکھے گا تو شاید میرے کو، ہمیشہ حضرت جی انہیں یو ٹرن دے بالکل، اور پھر اس انداز سے گاڑی کھڑی کرتا ہے کہ آپ اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے نا ایک بار میں گاڑی ٹرن نہیں کر سکتے، آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی، آپ کو ایک بار گاڑی بیک کرنی پڑے گی، پھر آپ پیچھے کریں گے گاڑی، پھر آپ جو ہے نا گاڑی، اللہ حضرت اگر وہ ریڑھی کھڑی نہ کرے تو سڑک اتنی بڑی ہے کہ آپ کی گاڑی ایک بار ٹرن، اب میں نہیں، اس کی ریڑھی کھڑی ہونے کی وجہ سے دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ان سچ دسو انہوں لوڑ ہے بھی کسی بد دعا دی، وہ تو روز آپ ہی لین دیا کرو گے، اور اس طرح کے ڈھیروں کام کرتے ہیں ہم روز۔ گاڑی پارک کرتے ہوئے بالکل نہیں دیکھیں گے یہ میں جو گاڑی پارک کر کے جا رہا ہوں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی، میری وجہ سے کوئی پریشان تو نہیں۔ اللہ میرا کئی بار دل کیا کہ میں گاڑی کھڑی کر کے نا اس کو کہوں یار تو بھائیا کتنے بھی آ کے ریڑھی کھلارنا، تیری ریڑھی کھلا دیں، ایک گڈی بھی پہلی وار سے ٹرن نہیں ہوندی، ہر گڈی میں پیچھے جانا پہنتا ہے، تو کیسا بندہ ہے اللہ کے بندے۔ لیکن حضرت جی ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں، ہم ڈھیروں کام اس طرح کے کرتے ہیں۔ میں حضرت وہ ایک دن ہم جا رہے تھے، وہ ٹرالی والے تمہیں پتا ٹرالی اگے لگ جائے تو کتنے راہ دیں حضرت جی، مار مار تسی آ رہے ہیں پچھو شدائی ہو جانا، راہ نے کوئی نہیں جانا تھا۔ اسی بھی ایک دن پہ جائیے حضرت جی، میں دے ہارن تے ہارن پہنچنا بھی میں جنازے تے سی، وہ انہوں نے ٹرالی پر کی تھی، وہ اپنی مستی نال حضرت جی چلاتا رہا۔ خیر میں بھی ادھر انسان ہوں، کتنی دیر بندہ برداشت کرتا ہے۔ وہ میرے نال کاکا بیٹھا تھا ہی، میں کیا اللہ دے بندے کوئی پتہ کرنا لا ہوئے نا تے گھر جا کے پتہ کرے دے حالات کدی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ خیر آگے جا کے وہ تھوڑا کچھ ہمیں ملا، وہ میرے ساتھ جو بچہ بیٹھا تھا وہ ٹرالی والے کو جانتا تھا، وہ کہنا کہ صاحب بالکل جو تسی کہہ دے حالات ہیں جی نے، وہ منون پیر بنا بیٹھا،
صاحب کی نظر ہے, میں نظر نہیں پائی. روز پتہ نہیں کنے نوں تنگ کر کے, روز پتہ نہیں کنیا کو بد دعاواں لیندا ہے جی حضرت, راہ ہی نہیں دیندا کسی نے. میں نے کوئی بلائے شرائط نہیں, کوئی نگاہ نہیں. میں نے ایک ویسے میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں رونے والا ہو گیا ہوں. اس کے پیچھے میں ہارن دے دے کے راستہ دے بھی سکتا ہے مجھے, تھوڑی سی ٹرالی نیچے کرے میری گاڑی گزر جائے گی حضرت جی. نہیں دے رہا جان بوجھ کے مجھے. پتہ نہیں دن میں یہ کتنوں کو ایسے تنگ کرتا ہے حضرت جی. رات کو جاتے ہوئے چلو کو 4 پیسے بھی لے کے جاتا, لیکن اتنی زیادہ اپنے ساتھ بد دعاؤں کی گٹڑی بھی لے کے جاتا ہوگا. پھر آگے کہنے حضرت صاحب دیکھو ہاں کسی نے کچھ کر تو نہیں چھڑے. اللہ دے بندے تو آپ اینا کچھ کر کے آئے, کسی نے تیرے تے کی کرنا, کسی نے تیرے تے کی کرنا. میں زج ہو گیا حضرت اسی, میں نے جنازے پہ جانا, اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں. اللہ ٹرالی والوں کا زیادہ مائنڈ ہوتا ہے, میرا کی جانا ہے حضرت. میں نے کہا کوئی ہو نا اگر پتہ کرنے والا, اس کے گھر جا کے دیکھیے اس کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے. بچہ ساتھ بیٹھا تھا, وہ اس کو جانتا, جب گزرا کہتا حضرت صاحب کی نگاہ تو, میں بھائی نگاہ نگو کوئی نہیں ہے. میں تو ویسے ایک بات کی ہے کہ میں نے رونا والا کر چھڑے. پتہ نہیں دن میں یہ اس طرح کتنا اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہوگا. دھیان کرو یار, ہماری وجہ سے کوئی تنگ تو نہیں ہوا. میں حضرت ایک میرے بڑے کبھی پیار والے ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا حضرت. ان کی مسز کو نا حضرت جی سر درد کا بڑا ایشو تھا. بندہ بڑا امیر, باہر تک لے کے گیا حضرت اپنی مسز کو. اسی مسجد میں حضرت وہ مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب تسی یہ باہر ہی حضرت جی وہ انتقال ان کا ہو گیا, دونوں انتقال ہو گیا. اتنے ہی انہوں بھن اور لے کے آئے. خیر میں نے بھی دم کیا. میں جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ یار تو حضرت صاحب دے کو لے گیا, بڑے لوگ حضرت جی. میں وہ لے گیا حضرت صاحب, جناب نے بھی دم کیا. وہ چلا گیا تو جناب مجھے فرمان لگے بابا جی ذرا نا یہ پیچھے جا کے پتہ کریے, میری تربیت کے لیے تھا. میں خیر حضرت جی گیا محلے میں نا, باتوں میں نے 1-2 بندے سے پوچھا ان کے بارے میں کہ یہ ان کا کیسا معاملہ تھا. تو 1-2 بندے نے مجھے بتایا انہیں کہ حضرت نے اپنی ساس نو بڑا استعمال کیا, یعنی اپنی ساس نو بڑا ہی ستایا سی. مجھے جواب مل گیا کہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس جانب میری توجہ. حضرت جی اس عورت کو چھوڑو, حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے آستانے مبارک پہ نا بلی تھی ایک. وہ بھائی جانا تو ساروں نے ہے نا, سب نے جانا ہے حضرت جی. وہ بھی ٹائم آ گیا, بڈھی ہو گئی حضرت جی, وقت آ گیا. ظاہر ان کی کوئی اتنی عمر تو نہیں ہوتی ہماری طرح 60-70 سال, تھوڑی تھوڑی ان کی عمریں ہیں حضرت جی. قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ بلی دی نے اتنے جان پھنس گئی حضرت. 3 دن کہتے ہیں بلی اینڈ جی حکیم صاحب دے آستانے دی بلی حضرت. 3 دن قبلہ پیر و مرشد فرماتے ہیں بلی ایسا نہ اچکی پھنس گئی ہوتی مرے نہ. کہتے میں نے جا کے عرض کی حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیر و مرشد, میں حضرت آستانے دی بلی ہے, وہ نگاہ کرم فرماؤ 3 دن دی بیچاری جان اڑی دی ہے. تو فرماتے مجھے آگے سے حکیم عبداللہ صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر جی یہ پتہ کی کر دی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا دال آ کے بہ رہی سی, جدو چڑیاں پھڑ لیندی سی نا تو ایک بار چ نہیں سی مار دی ہوندی بلکہ انہوں نے تڑپا کے مار دی سی. جب تڑپایا سن تو پھر تڑپنا بھی تو پینا سنا. حکیم صاحب دے آستانے دی بلی ہے. اس لیے پتر اسی اپنے لیے آپ کنڈے کٹھے کرنے ہیں. وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم, بندے سی تینوں عذاب دے کے کی لینا ہے, ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا. اسی اپنے واسطے کنڈے آپے کٹھے کرنے ہیں. وہ کریم رب ہے, اسی آپے کنڈے کٹھے کرنے ہیں اپنے واسطے. اس لیے حضرت جی تسی میرے لیے بھی دعا کریو, میں تاڑے سارے لیے دعا کراں گا. جتھے جتھے حضرت ساڈا کوئی رول ہے نا, اللہ سانو اسلام دے مطابق یا انہوں جڑا نا ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے ہے. یہ بظاہر آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں دکھائی دیں گی حضرت, لیکن یہ باتیں بہت بڑی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. پھر تیسری بار ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ ڈر گئے, رو پڑے. اس کی محبوب کون ہے؟ وہ 3 بار قسم کے ساتھ. آپ کا تو 1 بار کہہ دینا کافی. آپ اگر قسم نہ اٹھائیں, آپ وہ محبوب ہیں جن کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحی, ان کا بولنا میری وحی ہے. اب وہی محبوب ہے جن کا بولنا وحی خدا ہے. 3 بار قسم کے ساتھ
कौन है वो? फरमाया वो शख्स जिसके किसी काम की वजह से उसका हमसाया परेशान हो। मैं हजरत ये मस्जिदों में जो महफिल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तकरीबन मस्जिदें मोहल्ले में है, रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक हम स्पीकर बजा रहे हैं। खुद डर लगता है हजरत कोई बीमार ना हो, मोहल्ले में कोई बीमार ना हो। पता नहीं स्पीकर की वजह से हजरत जी कितने लोगों को जागना पड़ रहा है, कितने लोगों को नींद नहीं आ रही। कोई ऐसा भी ना हो जिसने सारा दिन मजदूरी की हो, सुबह उसने फिर उठ के मजदूरी पे जाना हो, पता नहीं इसकी वजह से उसको नींद भी आ रही है कि नहीं आ रही। कभी हजरत जी गली बंद करवा के महफिल कर दी हजरत, इब्तदा की गली में लिखा भी नहीं भाई आज बड़ी माजरत महफिल की वजह से गली बंद है। वो लोग आ रहे हैं, आधी गली में आके पता लगा जी महफिल है तो गली बंद है। अब कितने लोगों को तकलीफ हो रही है। भला होना तो ये चाहिए ना, अगर आपने गली बंद की है तो गली के बिल्कुल इब्तदा में वहां कुछ ऐसा इंतजाम करे जो हर आने वाले को बताए। पहली बात तो बंद ही ना करें, दूसरी बात अगर आपने बंद कर दी है तो इब्तदा में को बंदा खड़ा करे जो हर आने वाले से माजरत करे और कि हजरत महफिल है, जिक्र रसूल है, तो कुछ जगह नहीं थी, आज हमने गलियां सड़क बंद की है तो आपको तकलीफ, आपको जरा ऊपर से जाना पड़ेगा। लेकिन यह है कि आपको कोई नहीं है, फोतगी हो गई है, गली बंद कर छड़ी है, वो आध गली आके पता लगा कि गली बंद है। हम इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन क्या है ये बातें बहुत बड़ी हैं। इस वक्त हजरत सब कुछ होने के बावजूद मेरे ख्याल से हजरत जी को इक्का दुक्का चीज होगी जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास नहीं है, बाकी सब दिया अल्लाह ने जी इस खत्ते को। 4 मौसम दिए हैं, दरिया दिए हैं, समुंदर दिए हैं, पहाड़ दिए हैं, जंगलात दिए हैं, आपके पास चावल अपने हैं, आपके पास गंदुम अपनी है, आपके पास जौ अपने हैं, आपके पास मकई अपनी है, आपके पास बाजरा अपने है, आपके पास टोटल सब्जियां अपनी हैं, आपके पास टोटल फल अपने हैं, इंजीर आपके पास है, जैतून आपके पास है, नमक आपके पास है, कोयला आपके पास है, हर चीज अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन फिर भी मेरे एक दोस्त हैं, वो जापान में है और उम्र गुजार दीजिए उन्होंने जापान में। इस वक्त जी तरक्कियां तकरीबन आपके पास जितने ब्रांड हैं अगर देखा जाए तो उनमें बड़े नाम हजरत जापान के पास आते हैं। आपकी टोयोटा, आपकी होंडा, आपका सैमसंग, ये सारे ब्रांड, आपका सोनी, पैनासोनिक, ऐसे सारे ब्रांड हजरत उसके खाते में गिरते हैं जाके। अल्लाह 2 बार एटम बम खाया, कुदरती आफात का बड़ा सामना है, जलजले बड़े हैं, वो सुनामी बड़ी है हजरत जी, 2 बार बम भी खा चुके हैं, फिर भी सबसे ज्यादा उम्रें उनकी हैं, क्राइम रेशो 0 है, जेलें खाली हैं हजरत जी। ठीक है जी, मुलाकात हुई उनसे, मैं हजरत जी जापान उम्र ही लगा छड़ी जी। मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई एक गल मैनू सुनाओ उन्होंने तरक्की की वजह। कहने लगे हजरत साहब बातें तो बड़ी हैं, तुम एक किया तो फिर मैं एक ही सुना देना। कहने लगे बात को अच्छी तो नहीं सुनाने वाली लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा। आप कैमरा लगा है, आप जगह जगह अल्लाह आपको मौका देता है, आगे लोगों को भी सुना दीजिए कि भारी तरक्कियाँ इन नहीं है। कहते हैं मेरी बिल्कुल जवानी थी, जापान में था, वो बस कुछ मामला है, बस जवानी दीवानी होती है, अल्लाह इस जवानी की दीवानगी से हमें महफूज रखे और अल्लाह पाकीज़ा जवानी अता फरमाए। वो कहते हैं उधर पढ़ते काम करते वो एक जो है ना वो दिल एक जापानी लड़की की तरफ मायल हो गया। गुनाह से अल्लाह ने महफूज रखा, ज़िना से, ज़ाहिर है जी गुनाह तो था मिलना आपस में, लेकिन ये है कि शादी का इरादा कर लिया। ठीक है जी, दिन तय हो गया, मैंने भी वो दूल्हे वाले कपड़े पहने हुए हैं, उसने भी वो उरूसी जोड़ा पहना हुआ और हम गाड़ी पे बैठ के ना शादी करने जा रहे हैं। रास्ते में कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, मैं एक स्टोर पे रुका, चीज़ें ली, बबल भी ले ली साथ, गाड़ी में आके बैठा, चीज़ें वगैरह रखी, गाड़ी स्टार्ट की, बबल खोली, बबल मुंह में डाल ली, रैपर हाथ में था, गाड़ी चली, ख्याल आया रैपर, मैंने शीशा नीचे करके ना गाड़ी का रैपर सड़क पे फेंक दिया। बस रैपर सड़क पे फेंक, उस जापानी लड़की ने मुझे कहा गाड़ी साइड पे लगाओ, मैंने लगाई, उसने कहा गाड़ी अनलॉक करो, अनलॉक, कोई उसने बात नहीं की और वो गाड़ी से उतर के ना चली गई। बड़ा गुस्सा आया, शादी करने जा रहे हैं, ये क्या तमाशा कर दिया इसने।
دو چار گالیاں دیں، میں ہوندے ہی اس طرح دے بے وفا گورے، یہ ہے نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے، نہ یہ ہیں ہی اس طرح کے۔ اب غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے شادی کر کے دساں گا ہوں، غصے میں پاکستان آیا، شادی کی، وہ جو ہے نا وہ بہرحال 2-3 سال بعد نہ کہیں ملاقات ہو گئی۔ ظاہر وقت گزر چکا تھا، میرا بھی غصہ اتر چکا تھا، ساتھ بڑا اچھا مل گیا، اس نے مجھے سارا کچھ ہی بلا دیا۔ بہرحال بات مختصر، کہتے میں اس کے پاس گیا اور جا کے اس کو کہا سر این انداز اس دن چھوڑ کے چلی کیوں گئی تھی؟ وہ کہتی ہے تمہیں یاد ہے تم نے ببل لی؟ ببل کھا لی، ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا، پھر تم نے کیا کیا؟ چلتی گاڑی سے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ پھینک دیا، بس تمہاری وہ بات اچھی نہیں لگی، میں چھوڑ کے چلی گئی۔ تو میں نے کہا بھائی اس میں ایسی کون سی بات تھی؟ ریپر نیچے پھینکنے کی وجہ سے تم چھوڑ کے کہتی جب تم نے ریپر نیچے پھینکا نا تو میں اس دن پھر سمجھ گئی کہ جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا۔ شاید آپ کو یہ بات اتنی بڑی نہ لگے کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے نا پاکستان میں، لیکن بات بڑی ہے اور قومیں ہمیں نہیں بنتی ہیں۔ اور پتہ ہے ہمارا آج کیا حال ہے، چیک کر لیجئے گا، 75 سال کے بعد بھی ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ریپت تو رہ گئی دور کی بات، ختم کے بعد کل 10ویں 40ویں سالانے ختم کے بعد ہم سڑک تو رہ گئی دور، وہ جو پھل ملتے ہیں نا ختم سے، ہم آج بھی حضرت جی کھا کے نہ تو اس کا چھلکا مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں۔ سڑک کی بات تو رہنے دو نا حضرت جی، اگر گرمیوں میں ختم ہو تو تربوز، خربوزہ، آم، آج تک ہمیں اتنی بھی اویئرنیس نہیں آئی کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، ہاتھ میں رکھیں، جہاں کہیں کوڑا پھینکنے کی جگہ ہو وہاں رکھیں۔ ہم مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں، مسجد میں، جوتیوں والی جگہ پہ کچھ مسجد میں پھینکتے ہیں، جس نے باہر کھایا اس نے باہر پھینک دیا۔ اور وہ کس بات پہ چھوڑ کے جا رہی ہے؟ تم نے ببل کا ریپر سڑک پہ کیوں پھینکا؟ جو بندہ سڑک صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا حضرت جی؟ وہ سڑک تے چھڑ کے ٹر گئی۔ ساڈا حال اج بھی ہے وے، اسی کھا کے تے چھلکا مسجد کی سٹ کے جانے ہیں، اگر نہ ہو میں جرمدار ہوں۔ ہم نے سیکھا کیا ہے 75 سالوں میں؟ صرف تنقید حضرت جی، جو ہماری پاکستانی قوم کا شیوا ہے حضرت جی، دبا کے کرتے ہیں حضرت جی۔ لیکن آؤ یار آج تو بعد اسی بھی رستے چ نہیں بدلیں یار، چینج کریں خود کو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کبھی ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت نہیں میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، سامنے حدیث رسول کی کتاب پڑھی، اللہ دی قسم جے عمران خان کو نہیں جے بدلنا، نواز شریف کو نہیں جے بدلنا، زرداری کو نہیں جے بدلنا، کوئی نواں لیڈر بنوا کے لے آؤ، جدوں بھی بدلنا ہے تاڑے کو بدلنا ہے، میرے کو بدلنا ہے۔ جتنی دیر ہم نے نہیں بدلنا کچھ نہیں بدلے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، جو قومیں اپنی حالت نہیں بدلتی اللہ ان کی حالت کبھی نہیں بدلتا۔ شروع کرو یار اللہ کا نام لے کے، شروع کرو حضرت۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، گاڑی پارک کرتے دیکھو، تکلیف تو نہیں، پھل کھا کے دیکھو، میرا چھلکا پھینکنے چلو حضرت تکلیف کی بات تو ویسے ہی برا لگتا ہے حضرت اگر راستے میں چھلکا پھینکا جائے، راستے کو میرا روز کا کام ہے، میں کل ختم تو آئے وہی حال حضرت، سب نے کھا کے مسجد میں پھینکے حضرت۔ کیا کریں یار، کتنے چلے جائیں یار، کہاں جائیں ہم حضرت؟ سلیمان